अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल नामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में उतार चढ़ाव तो हमेशा से मामूल का हिस्सा रहे हैं, मगर गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली तेज़ तर पेशरफ्त ने सियासी मंजरनामे को यकसर बदल कर रख दिया है। तमाम बड़ी सियासी जमातों की सिमत अगरचे वही पुरानी है, मगर मौजूदा हालात ने उनके अंदाज़े सियासत में गैर मामूली शिद्दत और रफ्तार पैदा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, जलसे हों या फिर हुकूमती और अदालती ऐलानात, हर जाने फ़ज़ा पहले से ज़्यादा पेचीदा और कशीदा दिखाई दे रही है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के मामले की, जिसने एक बार फिर सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। आज अडयाला के बाहर वही सूरत हाल देखी गई जब इमरान खान से मुलाकात में रुकावट पर पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद ने धरना दिया और बानी पीटीआई को मुबैना तौर पर कैद तन्हाई में रखने पर अपने शदीद खदशात का इजहार किया है। यहाँ पर यह अहम सवाल भी उभर रहा है कि क्या पीटीआई इस सूरत हाल का क्या कोई मौसर सियासी हल निकाल पाएगी, और क्या उसके पास कानूनी फोरम्स पर जाने की गुंजाइश हिकमत अमली मौजूद है जिसके ज़रिए वो अपने लिए सियासी स्पेस जो है वो पैदा कर सके। आज ही इमरान खान का तिब्बी मुआयना भी किया गया, जिसमें पिम्स के डॉक्टर्स ने शिरकत की। ताहम अलीमा खान की जानिब से यह मुतालिबा किया गया है कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन को रसाई दी जाए। इसके साथ साथ दूसरी जानिब आज पंजाब असम्बली ने बानी पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक करारदाद भी अब मंजूर कर ली है। ये करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली ताहिर परवेज़ ने पेश की, जिसमें यह मुतालिबा किया गया है कि मुल्क मुखालिफ बयानियाँ इख्तियार करके इंतशार पैदा करने के बायस एक ऐसे सियासी गिरोह जो मुबैना तौर पर दुश्मन ममालिक के बयानिए का आलाकार बन रहा है, उसके बानी और पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए। इससे कबल भी मुख्तलिफ ऐवानों की जानिब से पीटीआई अरकान को हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि अगर ऐवान का डेकोरम बरकरार न रखा गया तो उन्हें मुमकिना तौर पर रुकनीत मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। यानी बज़ाहिर हर सतह पर पीटीआई के लिए सियासी और कानूनी महाजों पर घेरा मजीद तंग होता हुआ महसूस हो रहा है। उधर इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इस तमाम तर सियासी पेशरफ्त और दीगर अहम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करें, और इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी साहब। उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमें रहनुमा तहरीक इंसाफ अमजद अली नियाजी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं। और सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले दुरानी साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। दुरानी साहब, आज भी मुलाकात का दिन था और आज तो पहले ही आप लोगों ने बता ही दिया हुआ था कि जनाब इस दफ़ा को मुलाकात जो है वो कोई नहीं होनी। तो सर, क्या मज़ा आता है हुकूमत को कि जब मुलाकात नहीं करवाई जाती? क्यों मुश्किलात में लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आपको हुकूमत को क्या फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि मज़ाक किसी को नहीं आता, लेकिन मजाक बनाने की इजाज़त भी किसी को नहीं है। अब देखें ना, हम हर दफ़ा इन्हें कहते हैं कि जिस तरह के बयानियाँ बना रहे हैं, आर्टिकल 19 अगर आपको जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अलाउ करता है आपको और आपको हक देता है, वहीं पर उसी आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि आप कोई हेट्रेड नहीं फैला सकते, आप कोई वायलेंट स्पीच नहीं कर सकते, आप कोई वायलेंस नहीं फैला सकते। आप ये देखें कि पिछले हफ्ते जब खान साहब की बहन जब उनसे मुलाकात करने गई तो जब बाहर निकली तो उन्होंने ट्वीट भी किया और वहाँ पे खड़े होकर जो है ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और वहाँ पे वो कहती हैं अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपनी आर्मी को कहती हैं जी गद्दार, ये मीर सादिक और ये मीर जाफ़र। तो आप क्या फैला रहे हैं? आप क्या जो है ना हेट्रेड अगेंस्ट योर फोर्सेस फैला रहे हैं? इख्तलाफ रख सकते हैं आप, इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन आप दुश्मन की ज़बान नहीं कह सकते, आप दुश्मन के नैरेटिव को टो नहीं कर सकते। आप इनकी रिजेम्बलेंस देखें, जो ये बातें कर रहे होते हैं उन्हें इंडियन मीडिया टो करती है। B.Ed के जब उन्होंने कहा कि जी इनकी जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बाद एक ट्वीट हुआ अफ़गानिस्तान से, फिर उसको पूरी इंडियन मीडिया जो है ना वो अर्नब गोस्वामी और उसकी पूरी टीम जो है ना वो लेके सुबह दोपहर शाम टीवी पे फ्लैश कर रही थी, और इनकी इंटरव्यूज़ फिर ये जाके वहाँ पे अपने इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज़ देना। इंडियन मीडिया का इंटरव्यू देना इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली द टाइमिंग। वैसे तो आप देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना वो नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने गैलानी साहब के साथ जो है ना हाथों में हाथ डाल के विजिट भी किया, फिर यहाँ पे समझौता बस की भी बात हुई, और अटल बिहारी वाजपेयी भी आए हुए थे जी। इसी तरह खान साहब भी उनके किसी बहुत सारे इवेंट्स में गए, हमारे क्रिकेट टीम भी वहाँ जाती है खेलने के लिए, या उनकी भी आती थी। बट राइट नाउ वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। इस वक्त वहाँ जाना और इस तरह का नैरेटिव फैलाना और उनके नैरेटिव को टो करना, इसकी किसी को भी इजाज़त नहीं मिलेगी, किसी सूरत में इजाज़त नहीं मिलेगी। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान शिकन जो अगर कोई बयानिया होगा, उसके किसी को किसी भी तरह से उसकी इजाज़त नहीं मिल सकती। लेकिन दुरानी साहब, वो बात आपकी ठीक है,
لیکن بیرسٹر گوہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کی اجازت دی جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، اور عمران خان کی فیملی بھی یہ کہہ رہی ہے اگر تواتر سے ملاقاتیں ہوتی رہیں تو شاید اس نہج پر یہ معاملہ نہ جائے۔ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے نا ملاقات کے لیے، تو پچھلی دفعہ جب ملاقات کی اجازت دی گئی تو وہاں پر تو جو ان کے بہن کے سلام کا جواب بھی ان کے جو ہے نا وہ خان صاحب نے نہیں دیا، اور شروع ہو گئے، اور ان کے بعد ان کی بہن آئی، اس کے بعد کیا فساد برپا کیا، یہ تو پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایک روز روشن کی طرح جو ہے نا وہاں ہے۔ تو یہ جا کے کیا وہاں پہ کریں گے؟ ابھی بھی اس وقت کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ اگر ملاقات میں جن لوگوں کا نام ہے، کیا اس سے زیادہ وہاں پہ لوگ جمع اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ احتجاج کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ ایک جمگٹھا لگانا ضروری ہے ہمیشہ سے ہر جگہ؟ یہ انہوں نے ان کا وتیرہ یہ ہمیشہ سے ایک انہیں لاشیں چاہیے، انہیں لاشوں کی سیاست کرنی ہے، انہیں جو ہے وہ وکٹمائزیشن، یہ پولیٹیکل وکٹم بننا چاہتے ہیں۔ اب 2013 میں یہ کیا کر رہے تھے، 14 میں پھر یہی دھرنا دے رہے تھے، پھر یہ 9 مئی میں کیا کہ لوگوں کو اکسا کے باہر لے آؤ، ایک نیریٹو بلڈ کرو، جو پکڑا گیا وہ ان کا کارکن نہیں ہے، جو نہیں پکڑا گیا وہ ان کا کارکن تھا، ان سے انہوں نے قطع تعلقی کر لی جو پکڑے گئے۔ پھر 26 نومبر کو یہ کیا کرنے لگے، پھر یہ گنڈاپور صاحب جو 11 ڈسٹرکٹس گزار کے اچانک سے اسمبلی میں نمودار ہو جاتے ہیں، تو یہ ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو ریاست نے اس کا مطلب طے کر لیا کہ ملاقات نہیں ہونے دینی، اب یہ فائنل ہے بات؟ ملاقات کا آپ کے ایک قیدی کی ملاقات جب کراتے ہیں تو کس پرپس کے لیے کراتے ہیں؟ کہ وہ اپنے خاندان سے ملے، لوگوں سے ملے، ان سے کوئی بات چیت کرے، اس نے کوئی شیئر کرنا ہے، اپنے لائر سے ملے، اس نے اس لیے نہیں ملایا جاتا کہ وہ وہاں پر جا کے جو ہے نا ملک کے خلاف، ملک کی انسٹیٹیوشنز کے خلاف وہاں پر جا کے وہ سیاست کرے، وہ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرے، ایک انتشار پھیلائے اور لوگوں کو ورغلائے کہ جی اٹھیں، آپ آئیں، آپ باہر نکلیں، آپ کیوں ابھی تک نہیں نکلے ہیں، آپ اپنے جو ہے نا اداروں پہ چڑھائی کریں، آپ دھاوا بول دیں۔ یہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی یہ کرنے کی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے جی انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، تو نیازی صاحب جیسے کہ پہلے بھی آپ سے بات ہوتی رہی ہے اور کچھ اسی قسم کی گفتگو پہلے بھی ہوئی ہے، تو جناب وہ کہتے ہیں ملاقات پہ اعتراض نہیں ہے لیکن ملک مخالف بیانیہ بنانے پر اعتراض ہے، انتشار پھیلانے پر اعتراض ہے، احتجاج کرنے پر اعتراض ہے، دھرنا کرنے پر اعتراض ہے، اور جیل کے باہر سیاست کرنے پر اعتراض ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران، سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو جیل میں بند ہے وہ سیاسی ہے، جو بیٹھا ہے وہ پاکستان کی لارجسٹ پارٹی کا ہیڈ ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کتھارسس پہ، ڈیبیٹ پہ اور آگے بڑھنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایجنڈا نہ کبھی رہا ہے، نہ ہوگا کہ ہم کسی انتشار کی پالیٹکس میں پڑیں۔ میں نے سیکھا ہے، جو میں نے خان صاحب سے سیکھا ہے، اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے، کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے پاکستان کے وجود کے ساتھ ہمارا وجود ہے۔ ہم پروگریسو پاکستان چاہتے ہیں، ہم ابھرتا ہوا پاکستان چاہتے ہیں، ہم غیرت مند پاکستان چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی کارکن جاتے ہیں وہ پرامن طور پہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ کو وہ شورا غوغا کرتے ہیں، نہ وہ کوئی احتجاج اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنے۔ وہ وہاں پہ یکجہتی کے لیے بیٹھتے ہیں اور پرامن طور پہ وہاں سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ خان کے ساتھ اگر تواتر کے ساتھ پولیٹیکل لوگوں کا، پارٹی کے لوگوں کا، فیملی کا اگر ملاقاتیں ہوتی رہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ جو کیوس ہے، جو اپنا ہمارے کارکنوں کے اندر اضطراب ہے، پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں، ان کے جو خان کے فالور ہیں، ان کے جو اندر جو بے چینی دوڑتی ہے وہ ختم رہے گی اور خان کی آواز ان تک لیکن پہنچتی نیازی رہے صاحب گی کہ وہ بے خیر چینی خیریت ختم سے کرنے ہیں۔ کے لیے ایک ملاقات کا موقع تو آپ کو دیا گیا نا، اور اس وقت بھی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی، بات بھی یہی ہو رہی تھی کہ جناب باہر آ کے آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی، کوئی ایسا بیانیہ نہیں دینا، کوئی سیاسی بات نہیں کرنی، لیکن وہ موقع بھی ضائع کر دیا گیا اور اس کے بعد سیاسی بات بھی کر دی گئی۔ انہوں نے کہا جی اب کے بعد تو جی کوئی ایک ملاقات بھی نہیں ہوگی، تو غلطی تو ہو گئی نا آپ سے؟ دیکھیں عمران ثناء اللہ، میں نے پہلے کہا کہ جو پولیٹیکل پارٹی یقین رکھتی ہو پاکستان کی وحدانیت پہ، جو یقین رکھتی ہو پاکستان کی سالمیت پہ، جو یقین رکھتی ہو پاکستان پہ، وہ کیا سوچ سکتی ہے کہ پاکستان تقسیم ہو، پاکستان کے اندر پولرائزیشن ہو؟ اور عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ سمجھتے، بلکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان، چاروں صوبوں کے اندر جی بی آزاد کشمیر کو جکڑ رکھا ہے اپنے نظریے میں، یعنی کہ پاکستان کے نظریے میں۔ ہماری سوچ ہے،
اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر واحد ایک پارٹی ہے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے اور شخصیت عمران خان کی ہے، جو فیڈریشن کی یونٹی کا باعث ہے۔ آپ اس کو اپنے الفاظ میں تشریح ان کی کرتے رہے تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا محمود مولوی صاحب، سر چونکہ آپ بھی اسی پارٹی میں رہے ہوئے ہیں اور آپ ابھی بڑی ایفرٹس کر رہے تھے، آپ شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، فواد چودھری صاحب بھی تھے، عمران اسماعیل صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، تو سر ذرا اپنی جماعت کے پرانے دوستوں کو آپ بھی تھوڑا سا مشورہ دیں، تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ان کو بھی ذرا گر دیں کہ جی ملاقات کیسے کی جاتی ہے، جتنی کمفرٹیبلی جو ہے وہ آپ نے ملاقات کر لی اور ایک ایفرٹ کر لی۔ پاکستان تحریک انصاف تو بڑی مشکل میں ہے، مہینہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی، ایک ملاقات ہوئی ہے، اب دوبارہ سے کہہ دیا گیا ملاقات کوئی نہیں ہوگی۔ دیکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ ایک تو جو ابھی میرے بھائی نے کہا، بالکل انتشار کی سیاست تو کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور یہ جو کچھ دن سے گرما گرمی ہوئی ہے، یہ میرے خیال سے ملک کو، پی ٹی آئی کو اور عوام کو، سب کو نقصان دہ ہے۔ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اب جو ہے اس وقت ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، یہ دعا گو ہیں کہ یہ ڈسٹ سیٹل ہو اور دیکھیں چیزیں جو ہے مفاہمت کی طرف آئے۔ اور میری آج بھی میرے پی ٹی آئی کے بھائیوں سے، کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان میں سے میجورٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تصادم کی سیاست جو ہے نہیں کرنی، ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست ہو اور اس چیز کو جو ہے یہ جو ہے بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ ابھی نیازی صاحب میرے بھائی وہ بھی کہہ رہے تھے، اس کی وجہ دیکھیں یہ سب پاکستانی ہے، محب الوطن ہے، فوج کی عزت ان کی آنکھوں میں جو ہے سر آنکھوں پہ ہے ہم سب کی۔ دیکھیں نا، فوج سے جو ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تصادم ہو۔ یہ دیکھیں میرا ان کو یہی رائے ہے کہ یہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ، جیسے آج بھی میری کئی لوگوں سے بات ہوئی جی اور بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ جی بیٹھ کے اس کو پولیٹیکلی سالو کرنا چاہیے اور پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اس کو جو ہے سالو کرے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ سر جی بات یہ ہے کہ خان عمران صاحب، خان تو ایسا نہیں چاہتے نا، وہ تو کسی کے ساتھ دیکھیں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، مذاکرات ہی نہیں چاہتے، تو بیرسٹر گوہر کچھ کہہ بھی میں دیں آپ تو ان کو کی بات کی کیا امپورٹنس ہے پھر؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو باتیں ہو رہی تھی ان کی کور کمیٹی کے میٹنگز میں، وہ ہلکی پھلکی تو باہر آ ہی جاتی ہے نا، وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں خان صاحب کو یہ جو ہے میجورٹی جب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، دیکھیں جا کے خان صاحب کو سمجھائے۔ میں یہ حکومت وقت سے کہوں گا کہ جو پارٹی میں سمجھدار لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی ملاقات کا موقع دینا چاہیے کہ جا کے وہ خان صاحب کو سمجھائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جا کے اگر اندر خان صاحب کو یہ جو ہے مس انفارم کیا جائے۔ جی یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو یہ موقع دیا جائے اور ان کی ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ خان صاحب سے جا کے ملاقات کریں اور ان کو یہ مشورہ بھی دیں۔ وہ جا کے دیکھیں، وہ جا کے وہ سمجھائیں کہ دیکھ کہ جو ہے اس چیز کو جو ہے ٹسل کو ختم کریں اور ہم آگے کی طرف بڑھے۔ قوم بھی یہ چاہتی ہے اور ٹھیک ہے جی، قوم بھی یہی چاہتی ہے اور آپ نے یہ مشورہ دیا ہے، اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ دورانی صاحب، نیازی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب معاملات افہام و تفہیم سے ہی حل ہونے چاہیے، کوئی ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم تو صرف احتجاج کر رہے ہیں، آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں، محمود مولوی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو سر تو پھر کر کون رہا ہے یہ تو ذرا بتائیں نا، دونوں پارٹیز کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ پھر کر کون رہا ہے، تو آپ کا کیس کس کے خلاف ہے پھر؟ دیکھیں ایک چیز ہے نا، حکومت نیازی صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی۔ جی دورانی صاحب، سوری میری لائن نیازی صاحب نے بڑی اچھی بات کی۔ نیازی صاحب نے جو ہے نا آج مجھے بڑے جو ہے نا لگے کہ انہوں نے جو ہے نا تحمل سے، اور مجھے ان کی باتیں بڑی اچھی لگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب بات کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرا سب سے پہلے ان کو یہ کہوں گا کہ اگر یہ اپنے بات پہ قائم ہے تو یہ سب سے پہلے تو جو ان کی بہن جو آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کو ڈسون کیوں نہیں کرتے، کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کو ڈسون کیوں نہیں کرتے ہیں، ان کو کیوں ڈسون نہیں کرتے ہیں، علیمہ کو ڈسون کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جب وہ آ کے کہتی ہیں کہ یہ میر صادق ہیں اور یہ میر جعفر ہیں اور ہم ان کے صفوں میں کھڑے نہیں ہوں گے، یہ سب غدار ہیں۔ یہ انسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہے نا وہ ایک مضحکہ خیز قسم کے جو ہے نا اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے اسے ڈسون کریں۔ یہ کیوں نہیں ڈسون کرتے ان باتوں کو؟ ایک طرف یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس میں یہ تکرار پیدا کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے ساتھ،
دوسری طرف جب انسٹیٹیوشن کا جواب آتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں بات کرنی ہے، ہمیں جو ہے نا اسپیس دیا جائے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں سیاست میں جو ہے نا اسپیس ملنی چاہیے۔ اچھا جب انہیں اسپیس ملی جاتی ہے، جب پرائم منسٹر پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس آ کے انہیں کہا کہ آئیں مل بیٹھ کے جو ہے نا ہم موو آن کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، اس سیاست میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کریں۔ پھر اس کے بعد محمود خان صاحب کی جو ہے نا سربراہی میں کمیٹی بنتی ہے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آئیں بیٹھے بات کریں، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ پھر ایاز صادق صاحب ان کو جو ہے نا وہ ایک آفر کی انہوں نے پارلیمنٹ میں کہ جی آئیں ہم میڈیشن کرتے ہیں، اور وہ آج بھی انہوں نے کیا ایکچولی، لیکن اس سے بھی انہوں نے کی، تب بھی انہوں نے آ کے جو ہے نا کہا جی ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں بات کرنے کے لیے، کہتے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو اب یہ چاہتے کیا ہیں ایکچولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جب ہم ان کو مذاکرات آفر کرتے ہیں، لیڈر یہ بھی تو بات نہیں کرنے بنا رہے آتے نا، ہی نہیں پہلے ہیں۔ تو آپ اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کا بنائیں جس کو وہ چاہتے ہیں، وہ آپ لوگ بنا نہیں رہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی معاملات بات چیت سے حل ہوں، آپ تو پابندی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں سر ان پر، اور پنجاب اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد جو ہے وہ بھی پیش ہوئی، تو حکومت خود بھی تو دیکھے نا کہ جی حکومت خود کیا چاہ رہی ہے۔ اور پھر کوئی آپ بھی شخص جو کہ پاکستان کے خلاف بات کرے گا، جو کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر آنچ آنے کی بات کرے گا، جو کہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور پاکستان کی سوورینٹی پہ بات کرے گا، اس کے اوپر بین لگے گا، وہ چاہے وہ شخص ہو، چاہے وہ ایک انڈیویجول ہو، چاہے وہ ایک پارٹی ہو۔ فار دیٹ میٹر اگر آپ کو دیکھا جائے تو الطاف حسین صاحب تھے نا، آپ نے دیکھا انہوں نے جب لائن کراس کر دی، اب اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ایک منٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں پہ تو کوئی کہ کوشچن نہیں آپ کر لوگوں سکتے نے نا آپ۔ یہ فیصلہ کر لیا ہے پابندی لگانے کا؟ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ جی پابندی لگانے کا، لیکن جس طرح یہ جس ڈائریکشن میں یہ جا رہے ہیں، جس طرح یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، جس طرح یہ جلسے میں لینگویج یوز کر رہے ہیں، جس طرح یہ جلسے میں لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جی چلو جس دن ہم آپ کو کال دیں گے تم اسلام آباد پہ جو ہے نا وہ دعویٰ بولو گے، تم جو ہے نا مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس طرح کی لینگویج، اس طرح کی سیاست، یہ صرف انہیں سائیڈ لائن کر دے گی۔ یہ ان کا کوئی دشمن نہیں ہے، یہ صرف خود ہی اپنے دشمن ہیں۔ آپ اداروں کے ساتھ برائے مہربانی اس طرح کی لینگویج استعمال نہ کریں، اسٹیٹ کے خلاف اس طرح کی بات نہ کریں، اسٹیٹ کے ساتھ آپ ہیڈ آن نہ جائیں، یہ چیزیں آپ کو نقصان دیتی ہیں۔ ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں۔ رانا ثناء اللہ نے دیکھیں کل بھی جو ہے نا ان کو کہا کہ جی ایک کمیٹی بنائی جائے، جس کمیٹی میں جو ہے جا کے انہوں نے وزٹ کرنا ہے۔ آج ان کے ڈاکٹر بھی جا کے مل کے آئے ہیں وہاں پر، ڈاکٹر نے جو ہے نا بڑی اچھی رپورٹ دی ان کی، ہی از لائک ڈوئنگ کوائٹ ویل۔ وہاں پر جائیں ایکچولی، اور وہاں پر اس کمیٹی میں جا کے وزٹ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں سرکاری ڈاکٹر ملے نا، ذاتی معالج کو تو ابھی تک رسائی نہیں دی گئی نا۔ علیمہ خان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ذاتی معالج کو سرکاری ڈاکٹر ہو تو سرکار، دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان کی طبیعت خراب ہے تو مطلب ہمیں اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ مجھے کوئی یہ بتائے۔ ہمارے لیے تو وہ ایک دم اٹ ول بیکم اے ہیڈ ایک فار اس کہ یار ان کو مینیج کرنا، ان کو جو ہے نا دیکھنا، اگر انہیں خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو دیٹ ول بی اے کیوس فار ایوری ون۔ دورانی صاحب دیکھیں میاں صاحب کے بھی تو ذاتی معالج لندن پہنچ جایا کرتے تھے، تو اگر عمران خان کو بھی اگر ذاتی معالج میسر آ جائے تو اس میں برائی کیا ہے؟ میاں صاحب کے جب آپ بات کر رہے ہیں، میاں صاحب کا ایک مسئلہ ایک اور تھا، ہی واز اے ہارٹ پیشنٹ، ان کی 3 دفعہ جو ہے وہ بائی پاس ان کا ہوا تھا، یا جو بھی ان کے ہارٹ کے پروسیجرز تھے وہ ہوئے تھے ان کے۔ اور جب میاں صاحب سے جو لوگ گئے ملنے کے لیے تو میاں صاحب کے وہاں پر انہوں نے ایکچولی طبیعت دیکھی، وہ ان کو ایکچولی اگر یہ دیکھا جائے تو وہ انہی کے لیے پرابلم بنی تھی کہ اگر میاں صاحب وہاں پہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ان کے لیے وہ ہیڈ ایک بنی، انہوں نے کہا کہ یار آپ اپنے معالج کو بھی بھیجیں اور آ کے دیکھیں، اینڈ انہی کی طرف سے وہ چیزیں ہو رہی تھیں۔ ہم نے تو یہاں پہ بتا دیا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ان کے ساتھ، کوئی پرابلم ہو رہی ہوتی، ہم نے بارہا یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہی از ڈوئنگ ویل، وہ فٹ ہیں، ان کا جم ہے، وہ دیسی مرغیاں کھا رہے ہیں، مشقتی وہاں پہ موجود ہیں، ان کے پاس جو ہے نا کمرے میں لائبریری ہے، ہر طرح کی فیسلٹی ہے۔ ہم اس طرح کی انتقامی سیاست نہیں کرتے جس میں یہ وہاں پر بیٹھ کے کہتے تھے میں اے سی اتار دوں گا، اس کی کرسی کی جو ہے نا تیسری ٹانگ توڑ دو تاکہ جو ہے نا چوتھی ٹانگ تک یہ اس پہ بیٹھ نہ سکے، اس کو فرش پہ سلا دو تاکہ وہاں پر اس کو جو ہے نا وہ، اور فرش پہ رانا ثناء اللہ کے جب جس سیل میں ہوتے تھے اس فرش پہ چینی پھینکا کرتے تھے کہ وہاں پر جو ہے نا جو بھی آپ کے کوئی کیڑے مکوڑے ہیں تاکہ ان کو تنگ کر سکیں۔ ہم یہ اذیت والے کام نہیں کرتے، انہوں نے ہم سے جو فیسلٹیز مانگی ہم نے ان کو ایک ایک فیسلٹی دی ہے، ہم نے زیادہ اس سے بڑھ کر ان کو فیسلٹیز دی ہیں۔ ہم اس طرح کے جو ہے نا اتنے لو ہم نہیں گرتے جو یہ حرکتیں یہ کرتے تھے اس وقت، جس طرح یہ اس کو سعد رفیق صاحب کو جو ہے نا لاہور سے ڈیلی صبح، کیونکہ ان کو یہ ڈکلیئر کر دیں یہاں پہ انہوں نے کہا جی میرے لاج کو سب جیل ڈکلیئر کیا جائے، تو انہیں خان صاحب کو جب یہ پتا چلا کہ لاج سب جیل ڈکلیئر ہونے، انہوں نے کہا نہیں ان کو اذیت دو، اس کو صبح لاہور سے اٹھا کے ڈیلی سیشن میں ہر دن لاہور سے اٹھا کے اسلام آباد لاؤ، اور اسلام آباد سے شام کو پھر لاہور لے جاؤ، پھر اگلے دن اسے اٹھا کے وہاں سے لاہور سے لے آؤ تاکہ اذیت ملے۔ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے نا اسی طرح کے جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ ہم اس طرح کی انتقامی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں، ہم ان کو آج بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آئیں، بیٹھیں، بات کریں،
بات میں ہی. پالیٹکس از ناٹ دا آرٹ آف وار, پالیٹکس از دا آرٹ آف درانی صاحب ڈائیلاگ. دیکھیں بیٹھے بات کریں. آج جو گفتگو ہو رہی ہے اور آج جن مشکلات کا شکار پاکستان تحریک انصاف, اسی قسم کی ملتی جلتی مشکلات کا شکار جو ہے وہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت کی اپوزیشن تھی. تو بہرحال فیصل وارڈا صاحب نے ان کا بڑا اہم بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا تھا تو اس میں -1 کا فیصلہ ہو گیا ہے. کس بیس پہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور کیا واقعی -1 جو ہے پاسبل ہے یا نہیں, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور نیازی صاحب, جیسے کہ فیصل وارڈا صاحب تو بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس, کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ ہو گیا -1 کا. تو کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ خان صاحب سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لے؟ عمران ثناءاللہ, کوئی بھی مائنس نہیں ہوتا پالیٹکس میں. پالیٹکس میں مائنس وہی ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے دلوں سے اتر جائے. آج پوری جو پی ٹی آئی ہے وہ عمران خان کی طرف دیکھتی ہے, جو عام ورکر عمران خان کی طرف ہے. ہم اگر عمران خان کنٹینر پہ کھڑا ہے تو ساری دنیا کنٹینر کی طرف دیکھے گی. اگر عمران خان نیچے کھڑا ہے تو سب لوگ نیچے دیکھیں گے, کنٹینر کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا. اور سیاست میں جو ہے مائنس کبھی کوئی ہو ہی نہیں سکا. آپ دہائیوں کی پالیٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, وہی مائنس ہوتا ہے جو اپنے اعمال کی بنیاد پہ کوئی مائنس ہو جائے اور کوئی کہ جی ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت نہ دے سکے تو پھر رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ خود بخود سیاست سے مائنس ہو جاتا ہے. لیکن لیاجی صاحب راستہ تو نہیں مل رہا نا پاکستان تحریک انصاف کو. سر دیکھیں نا, پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2-2.5 سال سے ان کے جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں. ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ساری جیل کے اندر موجود ہے. باہر جو لیڈرشپ موجود ہے اس میں اختلاف بھی موجود ہے, ان کی بات بھی کوئی نہیں مان رہا. بیانیہ سارا ملک باہر سے چل رہا ہے آپ کا. تو اگر یہ سٹرگل آپ کی ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ راستہ تو آپ کو ملنا چاہیے نا اس میں. تو آپ اس راستے کو بھی تو نہیں محسوس کر رہے؟ دیکھیں, وہ جو راستہ ہے وہ انشاءاللہ ملے گا, کیونکہ خان صاحب نے اب جو ذمہ داریاں اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو دی ہیں کہ انہوں نے لائے عمل دینا ہے اور وے فارورڈ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز نکال لیتی ہے. اور ہمیں پورا یقین ہے, کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ لڑوا رہی ہے اداروں سے, پاکستان تحریک انصاف سے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں دیکھیں, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم رول آف لاء پہ یقین رکھتے ہیں, ہم آزاد عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم پالیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارا بڑا نظریہ جو ہے وہ بالکل سٹریٹ ہے, اس میں کوئی فن بٹ نہیں ہے. لیکن نیازی صاحب دیکھیں 3 سال ہو گئے ہیں, آپ کا کوئی بھی سیاسی جو اقدام ہے وہ آپ کی فیور میں نہیں گیا. اسمبلیوں سے آپ لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں, تمام ترامیم جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہی ہو رہی ہے ایک قسم کی. آپ کی کوئی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو کوئی ریلیف مل نہیں رہا, آپ کو پولیٹیکل سپیس آپ کو مل نہیں رہا, احتجاج اور دھرنا آپ کو کرنے نہیں دیا جا رہا, ملاقات آپ کی روکی ہوئی ہے. تو سر آپ کہہ رہے ہیں کس طرح سے آپ اب ہری پور میں دیکھ لیا, وہاں الیکشن آپ لوگ ہار گئے ہیں, تو ہوگا کیا, آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے اب اس سے باہر نکلنے کی؟ عمران ثناءاللہ, کبھی بھی تحریک جو ہے نا وہ ایک دن میں کامیاب نہیں ہوتی. بعض اوقات دہائیاں لگ جاتی ہیں, بعض اوقات سالوں لگ جاتے ہیں, ٹائم لگتا ہے. یہ آپ سوچیں, لیکن آپ دیکھیں ہر جو نظریہ ہے نا اس کو بعض اوقات ایکسیپٹ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ہم شرط یہ ہے کہ آپ اپنے نظریے کے ساتھ جڑے رہیں, کھڑے رہیں, تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو اس کا رزلٹ آئے گا. آپ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہاسپٹل گئے اور آپ کا سر درد تھا اور آپ کو انجیکشن لگایا اور فوراً آپ کا درد ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک بچہ ہے, وہ جب اسکول میں جاتا ہے تو اس کا رزلٹ اس کو ایک کلاس سے دوسری, دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی, چوتھی سے پانچویں, اسی طریقے کے ساتھ وہ اپنی منزلیں طے کرتا رہتا ہے, اور ایک نہ ایک دن وہ جو ہے وہ جب دنیا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. تو یہ ایک جو تحریک سر اگر تو نیازی صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر تو وہ 10 سال کے بعد بھی اگر پاس ہو جاتا ہے تو لوگ تو کہیں گے واقعی اس کی تحریک بھی ٹھیک تھی اور اس نے محنت بھی کی ہوئی ہے, اس کا کام بھی ٹھیک تھا, تو یہ تو کامیابی ہو گئی اس کی. تو اگر وہ اتنے عرصے کے بعد بھی اگر فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ طریقہ کار میں کچھ غلطی ہے. تو سر محمود مولوی صاحب, آپ یہ بتائیے, جو طریقہ کار بتا رہے ہیں نیازی صاحب, آپ کے خیال میں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کچھ مشکلات کم ہو سکتی پی ٹی آئی کی ایسے جو کہ وہ کر رہے ہیں؟
نہیں، میرے خیال سے دیکھیں جو جس سمت میں جا رہے ہیں اس سمت میں تو مشکلات زیادہ بڑھ جائے گی۔ میں جیسے منیازی صاحب نے بھی کہا، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم بیٹھ کے بات کریں گے اور بات کرنے کے بعد ان چیزوں کا حل نکلے گا۔ ایک مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی اور اتنے باشعور لوگ پی ٹی آئی میں ہونے کے باوجود کہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، پارٹی کے باہر سے لیڈرز جو کہ ڈیسیشن لیں۔ یہ مجھے بڑی جو ہے افسوس کی بات لگ رہی ہے کہ اتنی بڑی پارٹی کے لیے دیکھیں نا، جو پارٹی میں اتنے لیڈرز ہیں مگر ڈیسیشن لینے کے لیے جو ہے میری کوئی اچکزئی صاحب سے یا ناصر عباس صاحب سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر آپ یہ سوچیں تو سر کہ پی ٹی آئی میں کیا کوئی لیڈر نہیں ہے یا ان کے اوپر جو ہے بھروسہ نہیں ہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور میں یہ مولوی دیکھیں، میں صاحب یہی سر کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لیڈر تو تھے نا، آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹ ایکسپورٹ تو ہوا ہے لیڈروں کا وہاں پر، اور کچھ لیڈر جو ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں، اور کچھ ایسے لیڈر ہیں جو کہ سینئر لیڈر تھے، 9 مئی کے بعد انہوں نے پارٹی سے لا تعلقی کر دی۔ تو پیچھے تو جو لوگ رہ گئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بیرسٹر گوہر ہیں، وہ ابھی نرم لہجے میں بات کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی بات نہیں سنتا، پارٹی کا بیانیہ اس سے بالکل یکسر مختلف ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اگر ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اندر ہے تو پارٹی کا بیانیہ کون چلائے گا؟ کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ حکومت کے ساتھ بات کر سکے؟ اور کیا راستہ نکل سکتا ہے اب؟ دیکھیے، راستہ تو نکلے گا۔ میرا پھر کہنا ہے کہ سمجھدار لوگوں کو حکومت وقت جو ہے خان صاحب سے ملنے کی اجازت دیں، وہ جا کے خان صاحب کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں جی ریالٹی جو ہے یہ ہے، اور اس کے بعد چیزیں صحیح سمت میں چلے گی۔ دیکھیں آج بھی جو ہم بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ، میں آپ کو پھر کہوں گا 99% لوگ پی ٹی آئی کے وہ اس بات پہ متحدہ ہیں کہ جی ہمیں جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ جو ہے ٹکراؤ کی سیاست ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جی ٹکراؤ کی سیاست ہو جس میں ملک کو نقصان ہو اور عوام کو نقصان ہو۔ تو جب میجورٹی یہ کہہ رہی ہے اور وہ خان صاحب کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ چیزوں کو وہ سمجھیں گے، اور جو ہے صحیح سمت میں جو ہے پارٹی چل کے آئے گی۔ اور دیکھیں یہ جو ہے ہار جیت حکومت میں آنا، یہ تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہم کو ملک کا سوچنا ہے اور عوام کا سوچنا ہے۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ عوام اور ملک کے لیے کیا بہتر ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو۔ اچھا اور جو محمود مولوی میں صاحب، کہہ سر رہا ہوں، یہ عرض کیجئے گا، ابھی آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی میں کچھ سمجھدار لوگ ہیں، ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ کہی جائیں کہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ کے طے کریں، تو آپ کا اشارہ کن سمجھدار لوگوں کی طرف ہے؟ ذرا ایک دو نام تو ہمارے سامنے بھی تو رکھیں۔ دیکھیں میں اس لیے نام نہیں لوں گا کہ وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے۔ میرے بھائی کو بھی پتا ہے کہ بہت سے سمجھدار لوگ ہیں، میں کیونکہ کسی کا بھی نام لوں گا تو وہ جو ہے کنٹروورشل ہوگا۔ اور میری بہت سے لیڈروں سے پی ٹی آئی کے اس وقت موجودہ لیڈروں سے بات ہوئی ہے، اور وہ خود اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جی اگر جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ ایکسیپٹیبل میجورٹی کو نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے تصادم کی سیاست اور وائلنس کی سیاست پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور جو سمجھدار سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کے یا اراکین ہیں، یہ جیل کے اندر والے ہیں، جیل کے باہر والے ہیں؟ کہیں آپ کا اشارہ نہیں، شاہ جیل کے محمود قریشی کی باہر طرف تو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو جیل کے باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت جیل کے باہر ہیں بہت سارے لوگ۔ یہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ جی جو جیل کے اندر ہی ہے وہی لیڈر دے رہے ہیں؟ جیل کے باہر بھی ہیں وہ، اگر ان کو موقع دیا جائے، دیکھیں بات چیت ہو، یہ سوچنا، دیکھیں بہت سے لوگ تو گھبراتے ہیں، وہ اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ، جیسے آپ یہ دیکھیں نا، پارٹی کے جنرل سیکرٹری بیرسٹر صاحب نے کیا کہا کہ مجھے تو خود نہیں پتا کہ یہ ٹویٹ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اے آر وائی کے شو میں کہا، کہنے لگے مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ ٹویٹ آتے کہاں سے اور جاتے کہاں سے۔ یہ ان کا آن ٹی وی ریکارڈ ہے، آپ چیک کر لیں جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔ لیکن اسے ڈس آن بھی اگر تو نہیں کر پارٹی رہے نا کے سر، جنرل، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کون کر رہا ہے، لیکن وہ تواتر سے وہی چیزیں آ بھی رہی ہیں، وہ شیئر بھی ہو رہی ہیں ان کے اکاؤنٹ سے۔ دیکھیں ان کے اکاؤنٹ کون چلا رہے ہیں ان کو نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو تو اگر پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو اور پریزیڈنٹ کو نہیں معلوم کہ اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے،
تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پارٹی کے اندر ڈفرنس آف اوپینین تو ہوا نا. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر جو چیئرمین ہے اور جنرل سیکرٹری ہے، موسٹ امپورٹنٹ پوسٹ ہے پی ٹی آئی کی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ٹویٹس کہاں سے چل رہے ہیں اور کون چلا رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا سر یہ اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. درانی صاحب اب آپ یہ بتائیں کہ حکومت کو پرابلم کس چیز سے ہے؟ حکومت کو پرابلم پی ٹی آئی سے ہے یا پھر ان ٹویٹ سے ہے، ان ایکس اکاؤنٹ سے ہے، اس فیس بک پوسٹ سے ہے جو کہ باہر ملک بیٹھے ہوئے لوگ جو کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے بنا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو حکومت کو کسی چیز سے بھی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ انہی کو ہے اور یہ مسئلہ اپنے لیے خود ہی پیدا کر رہے ہیں. یہاں پہ نیازی صاحب نے جو ہے نا بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں اور تحریک کو جو ہے نا کافی ٹائم لگتا ہے اس کو جو ہے نا وہ اپنے اچیو کرنے میں گولز کو. میں ان سے یہ کہتا ہوں، اور انہوں نے کہا جی ہماری اس فوج کی محبت ہے ہمارے دل میں. تو میں ان سے کویسچن کرتا ہوں کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ڈس اون نہیں کرتے ہیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی اس اسٹیٹمنٹ سے کہ جب وہ ملاقات کے بعد آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق جو ہے نا یہ جو ہیں یہ انسٹیٹیوشن کو انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا، اور اس ٹویٹ سے کیوں اپنے ڈس اون نہیں کرتے؟ پبلکلی ڈس اون کرنے میں انہیں کیا جو ہے نا یہ پرابلم ہے کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹویٹ جو ہے نا عمران خان کے جو ہے نا آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی ہے. کریں یہ ڈس اون اس کو کہ جی ہم نے کسی اپنے انسٹیٹیوشن کے سربراہ کو جو ہے نا ذہنی مریض نہیں کہا تھا، ہم نے کہیں اس سے ڈس اون. محمود صاحب نے یہاں پہ کہا کہ جی 99% لوگ جو ہیں وہ ان کے نہیں وہ فوج کے ساتھ اختلاف نہیں چاہتے ہیں، تو کیوں ڈس اون نہیں کرتے ہیں پبلکلی اس چیز کو؟ یہ کریں یہاں پر اور ایک تہیہ کر لیں کہ جی ہم یہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو، اپنے ملک کو، پاکستان کی انٹیگریٹی کو ہم کہیں پر بھی اس کو ہم ڈیمیج نہیں کریں گے. یہ اسی طرح پہلے بات کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح پہلے کہتے ہیں، پہلے انہوں نے 9 مئی کے لیے خود کال دی، جب 9 مئی ہونے کے بعد ان کے اپنے جو ہے نا وہ لیڈران آئے، انہوں نے پریس کانفرنسز کی، انہوں نے معافی تلافی ہوئی ان کی، انہوں نے معافیاں مانگی، انہوں نے کہا جی ہم نے غلط کیا ہے. پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو ڈس اون کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ جو لوگ جیل میں، ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں یہ کون ہے، ہم نے تو انہیں کبھی بلایا ہی نہیں تھا. اور پھر جو لوگ باہر تو کہتے ہیں جی ہمارے کارکنان ہیں. اسی طرح 26 نومبر پہ بھی انہوں نے یہی حرکت کی. اب بھی یہی کر رہے ہیں، پہلے جیل کے باہر جمع ہو جاتے ہیں، وہاں سیاست کرتے ہیں، پھر جب اندر جا کے وہاں سے ایک کو پھر کہتے ہیں نہیں ہم جو ہے نا سیاست نہیں کریں گے، آپ ہمیں ایک دفعہ ملنے کی اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے درانی صاحب آج بھی جو ہے وہ جیل کے باہر جو ہے یہ لوگ موجود ہیں اور انہوں نے دھرنا ہی دیا ہوا ہے، اور دیکھنا ہوگا اب کیا صورتحال بنتی ہے. حکومت تو پہلے کہہ دیا تھا ملاقات نہیں ہوگی، اور جو بات کی ہے درانی صاحب نے کہ جی اگر ایسا کوئی بیانیہ، ریاست مخالف بیانیہ اگر بن رہا ہے اور اگر ایکس اکاؤنٹ سے وہ چیز شیئر ہو رہی ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی، تو پارٹی اسے ڈس اون تو کر سکتی ہے نا. تو یہ سوال ہم رکھیں گے نیازی صاحب کے سامنے، لیکن فی الحال ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ میں ویلکم بیک جی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اچھا نیازی صاحب، جیسا کہ درانی صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی ریاست مخالف پروپیگنڈا ایکس اکاؤنٹ سے کیا جا رہا ہے تو اس کو کم از کم آپ جیسے لوگ جو ہیں ڈس اون تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ یا پاکستان تحریک انصاف کے دیگر اراکین کے لیے یہ اتنا آسان ہوگا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں، اسے ڈس آن کریں؟ اور کیا پارٹی کے لیے یہ ممکن ہوگا؟ کوئی مشکل چیز تو نہیں کہہ دی انہوں نے آپ کو؟ عمران، سب سے پہلے تم یہ بھی یاد رکھو نا، جب پاکستان بھارت جنگ ہوئی تو سب سے پہلے فرنٹ فوٹ پہ کون تھے؟ ہم ہی لوگ تھے، ہمارے واریئرز تھے، خان صاحب خود تھے. سب نے یک زبان ہو کے یکجہتی دکھائی، یونٹی دکھائی پاکستان کے لیے. میں نے پہلے کہا کہ یہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے. دوسری بات ہے، خان صاحب ہی کہنے والے ہیں کہ مجھ سے زیادہ جو ہے اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے ہمیشہ کا. تیسری بات ہے کہ فوج کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا کہ ہم فوج سے لڑنا چاہتے ہیں یا ہمارا کوئی بیانیہ جو ہے وہ اس ٹائپ کا ہے؟ کوئی اللہ معاف کرے ہم کوئی ملیٹنٹ گروپ ہیں، ہم کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسا جو ہے گروپ بن گئے ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں؟ ہم پاکستان کو جوڑنے والے لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سر تو پھر ڈس آن کر دینا اس چیز سے جو کہ ریاست مخالف جو کنٹینٹ جاتا ہے وہاں سے، اسے ڈس آن کیوں نہیں کرتے آپ؟ جی دیکھیں، میری بات پوری سن لینا. دیکھیں وہاں یہاں پہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اس فوج کے خلاف، اس ریاست کے خلاف مطلب باقاعدہ اپنا وہ بیانیہ چلایا، جنہوں نے نیشنل اسمبلی میں خواجہ آصف کے بیانات کو اٹھا کے لیں، میاں نواز شریف کے بیانات کو اٹھا لیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں.
خدا کے لیے یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارا کوئی ہم اللہ معاف کرے کوئی ایسا گروپ بن گئے جس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے ناظر صاحب وہ پلیز شاید ڈسون کر bashing لینا ہے، آپ کرنا ہے، نیشنل ٹی وی نعت پہ تال۔ بیٹھے ہیں، ڈسون کر لینا ایک دفعہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ اپنے جو ہے وہ مجھے یاد ہے اپنا آج جیو ٹی وی پہ بھی میں دیکھ رہا تھا، اپنا حامد میر صاحب نے جو ہے وہ جب شیخ مجیب صاحب کے جو ہے وہ ان کے حق میں جو ہے وہ میاں نواز شریف کی تقریر تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور کئی ایسی تقاریر جو ہمارے سامنے آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، جو جی ہمارے لیے آج بھی شرمندگی ہے، بلکہ کارگل کی جنگ کے جو بیانات تھے وہ بھی اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان کی فوج کی پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا، یہ سب ریکارڈ پہ چیزیں تو ہیں۔ پوچھتے ہیں نا سر، نیازی آج صاحب یہی بات ٹھیک پوچھ لیتے ہے، ہیں درانی صاحب سے۔ جی درانی صاحب، ٹھیک ہے درانی صاحب جی پہلے تو میں نے یہ کہتا ہوں یہ اتنی باتیں کی تو ڈسون کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے سمپل سا کویسچن پوچھا تو سمپل سا جواب دیتے کہ ہاں میں ڈسون کرتا ہوں یا میں ڈسون نہیں کرتا۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ جی ہمارے جب یہ جنگ ہوئی تھی آپریشن سندور تو اس میں پی ٹی آئی فائٹر سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ تھے، تو جس جنگ میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور جس شخص کے بدولت، جس کی سربراہی میں، جس کی سپہ سالار ہونے کی جو ہے نا جو وہ تھے جنہوں نے فرنٹ لیڈ کیا، اسی شخص کو آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا کہا جا رہا تھا، اس کے بارے میں غلط بیانی کون کر رہا تھا، تو اسے آپ کیوں ڈسون کرنے میں آپ شرم آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں اس چیز کو ڈسون کرنے میں؟ آپ کہیں کہ ہاں وہ غلط وہاں پہ تھا، وہ ٹویٹ غلط تھی، وہ عزم جو خان صاحب کی بہن ہے ان کی جو ہے پریس کانفرنس تھی وہ غلط تھی، آپ کریں اسے ڈسون۔ دوسری بات کہتے ہیں خدا نہ خاصہ ایسا کوئی نہیں کہ ہم جو کوئی ملیٹنٹ جو ہے نا گروپ ہے، تو آپ تو ملیٹنٹ کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں وہاں افغانستان۔ دیکھیں یہ ان کی ایک طرح سے ان کا ایک کنسورشیم ٹائپ کا ہے کہ جہاں پر انڈیا کوئی بات کرتی ہے تو یہ اس لائن کو ٹو کرتے ہیں۔ جس دن انڈیا اور افغانستان نے یہ بیانیہ ایک ٹویٹ ہوا جس میں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے انہوں نے کہا جی وہ موجود نہیں ہیں یا ان کو خدا نہ خواستہ جو ہے نا ان کی وہ ہلاک ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے نا یہ لائن ٹو کرنا شروع کر دی اور انہوں نے آ کے وہاں پہ دھرنا دے دیا شروع کر دیا۔ نہیں درانی صاحب، جو اعتراضات آپ نے اٹھائے نا ان کی لائن جو ہے وہ انڈیا ٹو کرنے لگتی ہے، یا اس کے جواب میں نیازی صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ لوگ بھی تو اپنے ماضی میں یہی کچھ کرتے رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیشنگ تو آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں۔ بتائیں آپ ہم نے کبھی انڈیا کی لائن ٹو نہیں کی۔ میں نے شروع میں آپ کو ایک بات بتائی کہ جی دیکھیں ہماری جب انہوں نے کارگل کی بات کی، میں نے کہا جی ایک ٹائم تھا جب اٹل بہاری واجپئی یہاں پہ آیا اور اس نے یہاں پہ وہ بس سروس بھی جو ہے نا وہ شروع ہونے والی تھی، یہاں پر منموہن سنگھ صاحب بھی آئے اور ان کے ساتھ گیلانی صاحب تھے، انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے جو ہے نا وہ واک بھی کرتے رہے۔ بٹ رائٹ ناؤ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار۔ آپ کے ایک صوبے میں جو ہے ایک تو ہم آلریڈی جنگ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی بھی دی ہے، دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں ایک کنونشنل وار میں ہم نہیں جا سکتے تو اپنے پراکسیز کے تھرو جو ہے نا وہ چاہے کے پی میں ہو یا بلوچستان میں ہو، اور آپ کے ایون اسلام آباد میں جو کچہری میں ہوا تھا، یہ زیادہ دور نہیں ہے، یہ کوئی 2-3 ہفتے پرانی بات ہے، ہمیں اتنا جلدی بھولنا نہیں چاہیے ان چیزوں کو۔ تو وہ پراکسیز جو ہے نا ہم ایک اسٹیٹ آف کانسٹنٹ ایک اسٹیٹ آف وار میں موجود ہیں اور یہ ان کی لائن ٹو کر رہے ہیں۔ اب ہم ان کو کیا کہیں کہ یہ آیا انڈیا کی نیریٹو کو جو ہے نا ٹو کر رہے ہیں یا یا انڈیا ان کی نیریٹو جو ہے نا وہ ٹو کر رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی جو ہے نا چل رہے ہیں۔ اچھا درانی صاحب، ہم نے ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہم نے باتیں کی تھی اس وقت الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جب ہم بات کر رہے تھے۔ یہ عرض کیجیے گا، آپ نے کہا ہے کہ ملک مخالف اور ریاست مخالف بیانیہ جب پی ٹی آئی بناتی ہے تو ان کے اراکین کو اسے ڈس آن کرنا چاہیے، تو جب گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے تقریر کرتے ہوئے فوج کے سربراہ کا نام لیا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ اب یا آپ کی پارٹی نے اس وقت اسے ڈس آن کیا تھا؟ جی میں نے پھر بھائی میں آپ کو تو بتا دوں، اختلاف رکھنا سب کا حق ہے، لیکن کیا میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو فوج کے سربراہ یہ کہا تھا؟ سر وہ بھی تو اختلاف ہی کہہ رہے ہیں نا اسے، آپ بھی اختلاف کہہ رہے ہیں، وہ بھی اختلاف نہیں ہے جی۔ there is a very thick line جو ہے نا بٹوین اختلاف اینڈ آپ کسی کے اوپر جو ہے نا اس کو اس وقت جب اللہ نے اس کو جو ہے نا، اور مزے کی بات اس وقت جو ہے نا ہر وقت ہر دنیا میں ان کی ان کو سراہا جا رہا ہے اور دشمن کو جو ہے نا وہ آگ بھی لگی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی جو ہے نا کامیابی اللہ نے ان کو نصیب کی۔ تو رائٹ ناؤ آپ کو یہ مطلب اس طرح کے نیریٹو کرنے کی پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آپ ریزن دیں نا، کوئی وجہ تو بتائیں۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ جی ہم فوج ہم نے فوج کی عزت رکھتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہم ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی بھی کسی بھی طرح کی کنفرنٹریشن میں نہیں جانا چاہتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ایڈیٹر آغا شاہ زیب درانی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور ماضی میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں، ماضی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے
یہ شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کو پتہ بھی ہے تو اس کی بات کوئی نہیں مان رہا. تو آگے کیسے بڑھنا ہے، ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، سیاست کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، جمہوریت کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، عوام کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، ملک کو کیسے آگے بڑھانا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمیں مل بیٹھنا ہوگا. معاملات بات چیت سے ہی طے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں آپ کو. بڑی بڑی جنگوں کے فیصلے ٹیبل پہ طے ہوئے ہیں، اور یہ تو سیاست ہے. اور سیاست تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے، اپنی اسپیس بنائی جائے. فی الحال کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.